औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तमिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम सूरह बकरा की आयत नंबर 171 ऑनवर्ड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए सूरह बकरा की 170 आयत हम कवर कर चुके हैं और कितना इजीली देखें। कौन कहता है कि कुरान पाक नहीं इंसान को समझ आता। ये हमारे उर्दू के इतने करीब है कि अगर बहुत से वर्ड ऐसे हैं जिनका सेम मीनिंग जो हम उर्दू में बोल रहे होते हैं वही अरबी में होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, कितने आसान तरीके से हमें मालूम हो गया कि मेरा रब हमें क्या हुक्म दे रहा है, किन चीज़ों का हुक्म दे रहा है, किन चीज़ों से मना कर रहा है। कहाँ अगर हम अपनी हिस्ट्री में जाएं तो जितनी भी पीछे साबका उम्मतें गुजर चुकी हैं उन सब की गलतियों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में वो गलतियां ना दोहराएं बल्कि उस सिरात मुस्तकीम पे चलने की कोशिश करें जिसमें हमारे रब ने हमें हुक्म दिया है। अब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मिसाल उनकी जिन सब ने कुफर किया उसकी हालत की तरह है जो पुकारे उसको, जो ना सुनता हो सवाए पुकारने और चिल्लाने के। बहरे हैं, गूंगे, अंधे हैं, बस वो सब नहीं समझते। अब देखिए, लास्ट लेक्चर में भी हमने यही पढ़ा था ना कि अल्लाह ताला ने कहा था कि उसकी पैरवी करो जो अल्लाह ने नाजिल किया है, बजाय उसके कि वो उसको फॉलो करो जाके बाप दादा करते रहे हैं। इवन आपके बाप दादा को, आप लोगों के बाप दादा को कुछ इल्म ही नहीं था, कोई अक्ल ही नहीं रखते थे, यानी वो हदायत याफ्ता ही नहीं थे। वो गलत तौर तरीक़ों पर, बिदात पर, गलत अकायद पर अमल करते रहे हैं, उन रस्म व रवाज को लेके चलते रहे हैं जिसमें दीन का कोई अमल दखल नहीं है। अब यहाँ पे फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों की एक मिसाल दे रहा है कि इन लोगों की, जी सुनने वाले, इनकी मिसाल ऐसी है जैसे अगर जानवरों का एक रेवड़ हो और उनका मालिक उन्हें आवाज़ दे तो वो सिर्फ उसकी आवाज़ तो सुनते हैं, लेकिन मालिक क्या कह रहा है उस कलाम का मफहूम नहीं समझते जानवर। यही हाल काफरों का है। यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल दीन हक की दावत देते रहते थे, ये उनका कलाम सुनते थे, लेकिन जवाब में ये लोग भी जानवरों जैसा ही तर्ज अमल जाहिर करते थे। ऐसी आंख का, ऐसे कान का, ऐसी जुबान का क्या फ़ायदा कि जब इंसान उससे कोई फ़ायदा ही ना उठा सके। यानी इस एतबार से तो देखा जाए ये वाकई बहरे, गूंगे और अंधे हैं। देखिए, ये जो अल्लाह ताला मिसाल दे रहा है ये सिर्फ उन लोगों के लिए तो नहीं थी ना। अगर हम अपनी ज़िंदगी में, अगर हम अपना एनालिसिस करें, अपना इर्द गिर्द लोगों का एनालिसिस करें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नेक लोग हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी ऐसे रस्म व रवाज, ऐसे तौर तरीक़ों पर अमल करते हैं जो हमारे आबाओ अजदाद से नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं, जिनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हम उन्हें दीन का हिस्सा समझकर, शरीयत का हिस्सा समझकर अब अमल कर रहे हैं। हम भी तो फिर उन जानवरों की तरह ही हुए ना कि हमें कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वाज़ह बहुत कुछ बता दिया कि क्या कुछ हमने करना और किस किस चीज़ से हमने बच कर रहना है, लेकिन उसके बावजूद हम बहुत से तौर तरीके पर अमल कर रहे होते हैं। तो देखा जाए तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी नसीहत है ना कि अब हमें अक्ल आ जाए, अब हम अपनी ज़िंदगी से, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ वो करने की कोशिश करें जो हमारे दीन के मुताबिक हो। और बहुत से ऐसे रस्म व रवाज और ऐसे बहुत से तौर तरीके हैं जिससे अल्लाह ने हमें मना किया, हम उनसे बाज आ जाएं। सिर्फ हम आबाओ अजदाद को फॉलो करने के चक्करों में हम दीन से बहुत दूर चले जाते हैं। कि हमारे इर्द गिर्द अल्हम्दुलिल्लाह ये जो टाइम जा रहा है ये हमारे लिए सबसे बड़ी अल्लाह की ब्लेसिंग है कि इस टाइम हमारे हाथों पे मोबाइल है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लाखों स्कॉलर्स, उलमाए दीन बैठे हुए हैं जो हक सच का हमें रास्ता दिखा रहे हैं। हम देखें उनकी दावत, उनकी तबलीग, उनके बहुत से वाज नसीहतें हम सुनते हैं, कुरान पाक हदीस हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम किताबें हमारे पास है, किताब की शक्ल में हमारे पास सब कुछ है। अगर हम पढ़ने वाले और सीखने वाले हों तो हम बहुत कुछ समझते और सीख सकते हैं।
لیکن ہمارا المیہ کیا، ہمارا سب سے بڑا جو ایشو چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ بہت سے ایسے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو ہماری دنیا داری میں جن پہ ہمارا کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ہم ان پر عمل کر دیتے ہیں. ہم نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، الحمدللہ جو وظائف ہیں ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جس وقت عملی طور پر ہمارا پریکٹیکل لائف میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم بہت سے ایسے طور طریقوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں جس پہ میرا رب راضی نہیں ہوتا، ہمارا رب کا حکم نہیں ہوتا کہ ہم وہ کام کریں، لیکن ہم ایسے بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب پھر یہی ہو گیا نا کہ ہم بھی انہی جانوروں کی طرح ہیں جو اپنے مالک کا حکم سن تو رہے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ ہم نے عمل کیا کرنا ہے. ہم جانوروں کی طرح بس یعنی صرف ہمیں آواز سنائی دے رہی ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے عمل کیسے کرنا ہے. یا یہ ہماری مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو کہ اللہ کے احکام کو چھپاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھلم کھلا بتا دیا نا. دیکھیں ہمارے ہاں ہم دیکھیں نا اپنے آس پاس کتنا گناہ عام ہو رہا ہے، کتنی بے حیائیاں عام ہو رہی ہیں، رشوت، سود، حرام، سب کچھ بہت کامن ہو رہا ہے اور لوگ حرام کی کمائی کو حرام کنسیڈر نہیں کر رہے، سود کے پیسے کو سود کنسیڈر نہیں کر رہے، لیکن اگر سمجھتے بھی ہیں تو کہتے ہیں ہمارا گزارا نہیں ہے، ہم دنیا میں سروائیو نہیں کر سک رہے، ہم کمپٹیشن نہیں کر سک رہے. اب یہاں پہ دیکھیں اب سوچنے کا مقام ہے نا، ہم نے صرف پیسہ، جائیداد، دولت، ہم نے دنیا داری کو ہی لے کر چلنا ہے تو پھر ہماری آخرت خراب ہو جانی ہے. اگر ہم نے آخرت کو ٹھیک کرنا ہے تو ہم نے ان سب چیزوں کو ایوائڈ کرنا ہے. ہم کھلا اپنے ارد گرد اتنی بے حیائیاں دیکھ رہے ہیں، ایسے فنکشنز دیکھ رہے ہیں، ایسے رسم و رواج دیکھ رہے ہیں جس میں سوائے گناہ کے کچھ بھی نہیں ہے. کمبائنڈ سسٹم ہوتا ہے، گیٹ ٹوگیدر ایسی رکھی جاتی ہے جہاں پہ محرم نہ محرم کو اکٹھا کیا جاتا ہے، میوزک ارینج کیا جا رہا ہوتا ہے، اتنی بے حیائیوں کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، ڈریسنگ ایسی ہوتی ہے کہ جو دین کے بالکل خلاف ہوتی ہے، اللہ کے حکم کے بالکل خلاف ہوتی ہے، لیکن ہم وہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم وہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں. بے شک الحمدللہ ہماری کوشش ہے، جن کی زندگی میں قرآن پاک کھل کے وہ کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کور کر کے جاتے ہیں، لیکن وہ کھلم کھلا سب کچھ دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہے نا، انہیں سب کچھ معلوم ہے، انہیں معلوم ہے، انہیں خود کرنا چاہیے. یہاں پہ ہم غلطی کرتے ہیں. ہمارا فرض ہے، ہمارا یہ حق ہے، ہماری اللہ نے ڈیوٹی بنا کر بھیجی ہے. اول تو ایسی چیزوں کو ایوائڈ کرو اور جہاں تک ممکن ہو انہیں سمجھانے کی کوشش کریں. یہ اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگا کر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، آگے ان کی مرضی. دیکھیں قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام اللہ کا احکام دنیا تک پہنچانا ہے. آگے وہ لوگ اس پر عمل کریں، ایمان لائیں نہ یا نہ لے کر آئیں، یہ ان کی مرضی ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اسی طرح ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اچھائی اور برائی میں ڈفرینس لوگوں تک پہنچائے، انہیں بتائیں کہ ان کے درمیان کیا ڈفرینس ہے، ہم نے کس چیز کو لے کر چلنا اور کس چیز کو ایوائڈ کرنا ہے. آگے ان کی مرضی ہے، ان پر عمل کریں نہ کریں، لیکن بجائے ہم ان کو سمجھانے کے ہم کسی نہ کسی طرح اس کا پارٹ بن جاتے ہیں، صرف اسی لیے کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، فیملی پیچھے نہ رہ جائے. اب آیت نمبر 172 میں ہے، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، تم سب کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے دی ہیں تم کو، اور تم سب شکر ادا کرو اللہ کا اگر ہو تم سب اسی کی تم سب عبادت کرتے. دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں کھانے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ بہت سے مقامات پر رزق الہی کھانے کا بیان کیا گیا قرآن پاک میں، جیسے سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں، سورہ اعراف میں، سورہ نحل میں. الغرض دیکھیں 20 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے رزق الہی سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی ہے. ہاں شرط بھی رکھی ہے، وہ شرط کیا ہے کہ حرام چیزیں نہ کھاؤ یا حرام ذریعے سے کما کر نہ کھاؤ، یا پھر وہ کھانا کھا کر جو اللہ نے رزق دیا اس رزق کو کھا کر غافل نہ ہو جاؤ. یعنی یہ نہ ہو کہ آپ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا ہی نہ کرو، اطاعت الہی سے آپ دور نہ ہو جاؤ.
یعنی آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ رزق الہی کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، جس چیز پاک چیزوں کی اجازت دی ہے، حلال طریقے سے کما کر حلال چیزیں آپ کھاؤ، اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ دیکھیں شکر بھی عبادت میں ہی شمار ہوتا ہے نا۔ اور ہمیں ہر چیز، چاہے دنیا کے ہم کوئی چیز بھی کھائیں گے، وہ ہمیں اللہ ہی پرووائڈ کر رہا ہے، اللہ ہی ہمیں دے رہا ہے تو ہم کھا رہے ہیں۔ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ کوئی کسی کو دے سکے، کچھ بنا سکے، یا کوئی کسی کو کھلا سکے جب تک میرے رب کا حکم نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے کھا کے حلال چیزیں کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر تم اللہ کی عبادت، اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہیں جو کچھ بھی رزق مل رہا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے مل رہا ہے، تو اللہ کا شکر ضرور ادا کیا کرو۔ دیکھیے رزق کا اللہ تعالیٰ نے اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے کہ جو جو دنیا میں آئے گا اللہ اس کو رزق عطا کرے گا، وسیلہ یا طریقہ جو بھی ہو جائے عطا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اسی لیے کوشش کیا کریں آپ لوگ اپنے بچوں کو ہر وقت یہ نصیحت کیا کریں کہ اللہ کا بہت کرم ہے، جس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا رزق حلال ملے اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور ہمیشہ اپنے سے کہتے ہیں نا نیچے دیکھنا چاہیے۔ دیکھیے بہت سے لوگ ہیں جنہیں ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، دوسرے وقت کے لیے بھی وہ اسے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اور بعض لوگ ایسے الحمدللہ جن کے گھر دعوتوں پہ دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان لوگوں کو اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ جی تو نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہوا ہے۔ جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں ایک وقت کا کھانا بھی ملتا ہے تو وہ اس میں یہ یقین کرے، وہ شکرانے کے سجدے کر کر کے نہیں تھکتے کہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ اتنا دے رہا ہے جس کے لیے وہ زندہ ہے، نہ کہ کھا کے وہ غفلت میں چلے جائیں اور وہ سوائے کھانے کے اور سونے کے ان کا کوئی کام ہی نہ ہو، بلکہ وہ اس رزق کو بھی اللہ کی نعمت سمجھ کے، اللہ کا کرم سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ یا اللہ جی تو نے آج ہمیں کھانا نصیب دیا ہے، وہ بھی کون سا رزق حلال۔ الحمدللہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے۔ الحمدللہ آج جو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا کچھ دے رہا ہے تو کہیں ہماری آزمائش نہ بن جائے، ہمارا اس میں غرور تکبر نہ آ جائے کہ ہم کما رہے اور ہم کھا رہے ہیں، ہماری محنت کا یہ نتیجہ نہیں، یہ صرف ہمارے رب کا حکم ہے، یہ ہمارا رب ہمیں دے رہا ہے۔ اب آیت نمبر 173 میں ہے، بے شک اس نے حرام کر دیا تم پر مردار اور خون اور گوشت خنزیر کا بھی، اور جو پکارا گیا ہو اس پر نام غیر اللہ کا، پس جو مجبور کیا جائے نہ سرکشی کرنے والا ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا، تو کوئی گناہ نہیں اس پر، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کفار نے نا اپنی طرف سے بہت سے جانوروں کو حرام قرار دیا ہوا تھا، جن کا بیان پھر انشاءاللہ سورہ مائدہ میں آئے گا۔ کفار کی اس حرکت پر فرمایا گیا کہ جن جانوروں کو تم نے حرام سمجھ رکھا ہے وہ حرام نہیں، حرام صرف وہ ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے۔ اب یہاں پہ 4 چیزوں کا بیان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تفسیر بتائی ہے جو ہمارے لیے حرام ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ ذبح جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جانور بھی حرام ہے۔ اب دیکھیں مردار کیا ہے؟ جو حلال جانور بغیر ذبح کیے مر جائے یا اس کو شرعی طریقے کے خلاف مارا گیا ہو، جیسے کوئی مسلمان کے علاوہ کسی نے ذبح کیا ہو، یا جان بوجھ کر تکبیر نہ پڑی ہو اور اس کو ذبح کر دیا ہو، یا گلا گھونٹ کر، یا لاٹھی پتھر مار کر، یا غلیل کی گولی مار کر اس کو ہلاک کیا گیا ہو، یا کوئی بلندی سے گر کر مر گیا ہو، یا ایسا کہ کسی جانور نے اسے سینگ مار کر مار دیا ہو، یا کسی درندے نے ہلاک کر دیا ہو، یہ سب کے سب مردار ہیں، ان کا کھانا حرام ہے۔ البتہ مردار کا جو چمڑا ہوتا ہے نا جانور کا، وہ استعمال میں لایا جا سکتا ہے، اس کے بال ہو، اس کے سینگ ہو، ان کی ہڈی ہو، پٹھے ہو، ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔
اب دوسرا اللہ تعالیٰ نے کیا چیز حرام کی ہے؟ خون. ہر جانور کا خون حرام ہے. کون سا خون؟ جو بہنے والا ہو. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے او دمم مسفوحا، یا بہنے والا خون. یعنی ذبح کے بعد خون، گوشت اور جو رگوں میں رہ جاتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ وہ خون جو بہہ جاتا ہے، جب ذبح کیا جاتا ہے اور وہ بہہ جاتا ہے خون، وہ حرام ہے. دیکھیے اہل اسلام کو ذبح کرنے کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے کہ صرف گردن کو کاٹا جائے، یعنی تاکہ تمام شریانیں کٹ جائیں اور جسم کا جو اکثر حصہ خون ہوتا ہے وہ نکل جائے. لیکن اگر جھٹکا کیا جائے، یعنی تیز دھار والے آلے سے ایک ہی وار میں جانور کی گردن اگر الگ کر دی جائے، جیسے سکھ کرتے ہیں یا جیسے اکثر یورپ میں ہوتا ہے، تو پھر خون کا بہت سا جو خون ہوتا ہے نا وہ جسم کے اندر رہ جاتا ہے. تو اس طریقے سے جو مارا گیا جانور ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے. اب تیسرا کہ خنزیر کا گوشت. اس کا گوشت، پوست، بال، ناخن وغیرہ تمام اجزاء جو ہیں وہ نجس و حرام ہے. کسی کو بھی کام میں لانا جائز نہیں ہے. چونکہ اس آیت میں کھانے کا بیان ہو رہا ہے، چنانچہ یہاں پہ صرف ذکر یہی ہے کہ یہاں گوشت کا ذکر یہاں پہ آیا ہے. اب چوتھا کہ غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ. اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی جانور ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کا نام لیا جائے اور جس جانور کو غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے وہ بھی حرام و مردار ہے. اگر ذبح صرف اللہ کے نام پر کیا جائے اور اس سے پہلے یا بعد میں اگر ہم جیسے یہ نام لے لیں کہ یہ عقیقے کا بکرا ہے یا یہ ولیمے کا دمب ہے، اور جس کی طرف سے وہ ذبیحہ کیا جا رہا ہوتا ہے، مثلا اگر یہ کہا جائے کہ اپنے ماں باپ کی طرف سے ہم ذبح کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے کہ وہ ماں باپ کی طرف سے ہو رہا ہے، یا یہ حقیقے کا اگر یہ بکرا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن جو ہے اللہ کے نام پر کیا جانا چاہیے. کسی بھی جانور کو ذبح کرتے وقت کسی بت کا، کسی دیوی کا، کسی دیوتا کا، اللہ کے سوا کسی کا بھی نام اگر لیا گیا ہو تو وہ حرام ہوگا، اس کا گوشت بھی حرام ہوگا. پر جو جانور اللہ نے حلال قرار دے دیے ہیں، مسلمان اپنے اللہ کا نام لے کر اگر انہیں ذبح کرے گا تو وہ حلال ہوگا. اب دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ آپشنس بھی دے دیے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھوک سے مجبور ہو گیا ہو، جان نکل رہی ہو اور کوئی بھی شے کھانے کو نہیں ہے، تو وہ جان بچانے کے لیے حرام کی ہوئی چیزیں بھی کھا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں. ایک یہ کہ اس حرام کی طرف اس کی رغبت یا میلان وہ نہ رکھتا ہو، یعنی وہ تڑپ نہ رہا ہو یہ حرام کھانے کو، بلکہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اتنی مقدار لے کہ وہ جسے زندہ رہ سکے، اس سے حد سے وہ تجاوز نہ کرے. ان 2 شرطوں کے ساتھ جان بچانے کے لیے حرام چیز بھی کھائی جا سکتی ہے. اللہ کہہ رہے یقیناً اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا، یعنی اللہ کتنا غفور رحیم ہے. دیکھیں اللہ نے حرام کی ہوئی چیزوں کو بھی ایک وقت جب جان کا معاملہ آ جائے نا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی اجازت دے دی ہے. اب آیت 174 میں ہے، بے شک جو سب چھپاتے ہیں اس سے جو اللہ نے نازل کیا ہے اپنی کتاب سے، اور وہ سب لیتے ہیں اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت، وہ لوگ نہیں، وہ سب بھرتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن، اور نہ وہ پاک کرے گا انہیں، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. اب دیکھیں کافروں کے ایک گروہ مشرکین کے اعمال کا ذکر کرنے کے بعد اب یہاں اللہ تعالیٰ یہودیوں کا ذکر کر رہا ہے. پہلا گروہ اللہ کے حق میں کوتاہی کرنے والا تھا. اب یہ جو دوسرا گروہ ہے یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں کوتاہی کرنے والا ہے. یعنی یہودیوں کے سردار اور ان کے علماء یہ یقین رکھتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے مبعوث ہوں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری قوم میں سے مبعوث ہو گئے تو انہیں یہ ڈر ہو گیا کہ لوگ توریت اور انجیل میں ظاہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اوصاف بیان کیے گئے تھے،
اگر وہ ان کے اوصاف دیکھ کر تو آپ کی فرما برداری کی طرف جھک جائیں گے۔ اور یہ جو یہودی سردار اور علماء تھے، ان کے نذرانے، ان کے ہدیہ، ان کے تحفے طائف سب بند ہو جائیں گے۔ اس خیال سے انہیں حسد پیدا ہو گیا، اور توریت انہوں نے کیا کیا کہ پھر توریت اور انجیل میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا تھا، جو بیان تھا، وہ انہوں نے چھپا دیا۔ پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہودیوں کے اس طرح کے طرز عمل پر فرما دیا گیا کہ ذاتی مفادات، مال، دنیا اور عیش و آرام کی خاطر اللہ کی کتاب اور اس کے احکام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات چھپانے والے جو ہیں، وہ اپنے مال اور دولت سے اپنے خزانے نہیں بھر رہے، بلکہ حقیقت میں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، کہ یہ حرکات انہیں صرف اور صرف جہنم میں لے کے جانے کا وجہ بنے گی۔ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے سے ہم کلام نہیں ہو سکیں گے، بلکہ رحمت الہی سے یہ دور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ کفر کی گندگی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کفر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا۔ اب ان لوگوں کو کھلم کھلا معلوم تھا نا، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی کر رہے تھے، انہیں چھپا رہے تھے۔ تو پھر انہیں کہتے ہیں کہ گناہوں سے کوئی بھی عمل انہیں پاک نہیں کر سکے گا، بلکہ انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اچھا دیکھیں، چھپانا یہ بھی ہے کہ آپ کو کچھ معلوم ہو، لیکن اس مضمون کے بارے میں آپ نے پڑھا بھی ہو، لیکن آپ کسی کو بتائیں نہیں، آپ انہیں دکھائیں نہیں، بلکہ غلط تعویلیں کر کے معنی بدلنے کی کوشش کریں، یعنی کتاب کے اصل معنی پر پردہ ڈالا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ لوگوں کو احکام دیے، جو حکم دیا قرآن پاک میں، وہ حکم جو آپ کی زندگی میں ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، آپ عمل کرتے رہیں، لیکن وہ احکام جن سے آپ کی دنیا داری میں فرق پڑ جاتا ہے، آپ اس پہ عمل نہ کریں، بلکہ دوسروں سے بھی چھپائیں، تاکہ آپ کی دنیا داری پہ فرق نہ پڑے۔ تو یہ بھی چھپانا کنسیڈر ہوتا ہے۔ دیکھیے، قرآن پڑھ کر توحید الہی کی غلط تشریح کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو چھپانا، ان کے معنی بدلنا، پردے اور سود کے متعلق کتنی آیات آئی ہیں، ان کے معنی میں تعریف کرنا، یہ سب اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اب ہم اپنے ارد گرد دیکھیں نا، کاروباری لوگ سود پہ چڑھ رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ بہت دنیا میں اچھے لوگ ہیں، لیکن بہت سے ایسے کاروباری ہیں جو سود کے ساتھ ان کا کاروبار چل رہا ہے۔ اور ہمارا دیکھ لیں، لیڈیز کا سب سے بڑا تو ایشو ہی پردہ بنا ہوا ہے۔ ہر وقت یہی بحث چل رہی ہوتی ہے، نہیں پردہ اس چیز کا نہیں ہے، ہمارے کپڑے پورے، ہمارا جسم کور ہے، سر ضروری نہیں ہے، منہ ضروری نہیں ہے، ڈریسز بھی کیسے ہم سب کو معلوم ہے، استغفر اللہ، لیکن اس کے باوجود ہم اب پردے کے متعلق کھلم کھلا آیات آ گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ جو ہیں بس انہیں چھپانے پہ پڑے ہوئے ہیں نا، یا ہمیں معلوم ہے تو ہم چھپا رہے ہیں، یا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، یا ہم سننا ہی نہیں چاہتے، ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے، آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں اس چیز یہ بھی تو پھر اسی میں شامل ہو گئی نا۔ تو پھر اس کا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ہمیں عذاب بتا دیا کہ دردناک عذاب ہے اس کا۔ اب آیت نمبر 175 میں ہے، یہی لوگ ہیں جن سب نے مول لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے، تو کس قدر وہ صبر کرنے والے ہیں آگ پر۔ اب دیکھیے پچھلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام غلطیوں کو ہائی لائٹس کر کے یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے لے لیا ہے، اور ان کا صبر دیکھیں کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ جو گمراہی خرید رہے ہیں، جو گمراہ زندگی گزار رہے ہیں، جو دنیا داری کو اپنا سب کچھ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اس کے بدلے صرف اور صرف آگ ملنی ہے، لیکن ان کا کتنا صبر ہے، یہ کتنا ان کا بڑا دل ہے کہ یہ جانتے بوجھتے اپنا جہنم میں ٹھکانہ دیکھنے کے باوجود یہ گمراہی کو خرید رہے ہیں، اور ہدایت کو یہ ایک سائڈ میں رکھ رہے ہیں، یہ ہدایت کے راستے میں چلنے کی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ اپنے لیے آخرت خراب کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ہدایت اور مغفرت کی جگہ ضلالت اور عذاب انہوں نے خرید لیے۔
دنیا میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ ہدایت اور علم ہے، اور سب سے بری چیز گمراہی اور جہالت ہے۔ تو جب یہودی علماء نے دنیا میں ہدایت اور علم کو چھوڑ دیا اور گمراہی اور جہالت پر وہ راضی ہو گئے، تو اس بات میں کوئی شک نہ رہا کہ وہ دنیا میں اپنی جانوں کے ساتھ انتہائی خیانت کرتے رہے ہیں۔ پھر کیا ہوگا کہ آخرت میں سب سے بہترین چیز مغفرت ہے، اور سب سے نقصان دہ چیز کیا ہے؟ عذاب۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مغفرت کو چھوڑ دیا اور یہ عذاب پر راضی ہو گئے۔ بلا شبہ وہ آخرت میں انتہائی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور جب ان کا حال یہ ہے تو آپ دیکھیں کہ دنیا اور آخرت میں سب سے بڑے خسارے میں یہی لوگ ہیں۔ اس آیت میں یہودی علماء کے بارے میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیے، کیونکہ یہ حق بات کو جانتے تھے اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ظاہر کرنے میں عظیم ثواب ہے، اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان چھپانے میں اور ان سے متعلق لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈالنے کی صورت میں بڑا عذاب ہے۔ اس کے باوجود جب انہوں نے حق کو چھپایا تو آپ سمجھے کہ انہوں نے مغفرت کے بدلے اپنا عذاب خرید لیا۔ دیکھیں، ہم مسلمان دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہر وقت ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہم دیکھیں، ہم اللہ سے ہم اپنا وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھے سے مانگتے ہیں، یا اللہ جی ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، یا اللہ جی ہم اس راستے پہ چلا ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے اپنی نعمتیں دی ہیں، اور ان کے راستے پہ مت چلانا جس پہ تیرا غضب ہوا ہے۔ اب دیکھیں، جب ہم یہ بات اللہ سے ڈیلی بیس پہ ہم ذکر کرتے ہیں، ہم یہ بیان کرتے ہیں اللہ کے سامنے، تو جب ہم عملی طور پر پریکٹیکلی اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم صرف بولتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ جب دنیا داری کی بات آتی ہے تو ہم صراط مستقیم کو ایک طرف رہ کے دنیا داری اور شیطان کے راستے کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ ڈیلی بیس پہ دیکھیں، شادیوں میں دیکھ لیں، اپنی فیملی کوئی بھی چھوٹے چھوٹے اوکیزن ہوتے ہیں ہم ان میں گیٹ ٹوگیدر دیکھ لیں، کتنے بے حیائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کتنے گناہ کے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی محفل بہت کم ہوتی ہے خوشی کے موقع پہ، الحمدللہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ جب انہیں خوشیاں ملتی ہیں تو بجائے وہ اللہ کا شکر ادا کر کے وہ بے حیائیاں، وہ گانے، وہ میوزک ارینج کر کے وہ کمبائنڈ ایک وہ گیدرنگ رکھ لیتے ہیں جس میں محرم نہ محرم اکٹھے ہوتے ہیں، وہ دنیا جہان کی بے حیائیاں ہو رہی ہوتی ہیں اس پہ، اور یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ تو نہیں۔ یہ تو آپ سمجھے کہ کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ ہم لوگ کھلم کھلا ایک اعلان جنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ جی تو نے ہمیں ان چیزوں سے منع کیے، دیکھ دیا تو نہیں ہمیں سب کچھ ہے، یہ خوشیاں یہ نعمتیں، لیکن دیکھ ہم تیری خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ لیکن انسان بدقسمت سمجھنے کو تیار نہیں ہے، انسان اتنا ڈیپلی جاتا ہی نہیں ہے، اپنے اعمال نہیں دیکھتا کہ ہم کس گمراہی میں دھنسے ہوئے، شیطان نے ہمیں اتنا گمراہ کر دیے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ جانے انجانے میں ہم کتنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیس پہ، یا خاص طور پر ایسے موقعوں پہ جہاں ہمیں سب سے زیادہ اللہ کے آگے سجدہ شکرانہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی، وہاں پہ ہم کھلم کھلا خلاف ورزیاں شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیکچر کے اینڈ میں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کوشش کریں اپنے ارد گرد جہاں جہاں بے حیائیاں، جہاں جہاں بے پردگیاں، جہاں جہاں ایسے کام ہو رہے ہیں جہاں پہ ہمارا زور چلتا ہے کہ ہم انہیں سمجھا سکتے ہیں، انہیں منع کر سکتے ہیں، آپ اپنا پہلا سٹیپ اٹھائیے، آپ انہیں سمجھانے کی کوشش کیجیے کہ تمام دیکھیں ہمارے ارد گرد ہم اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہ سمجھیں گے، اگر وہ نہ بھی سمجھے کم سے کم ہم اپنا جو ہماری ڈیوٹی ہے ہم وہ پوری کر لیں، کم سے کم ہم قیامت کے دن یہ گواہی دے سکیں گے کہ یا اللہ جی تیرے بتائے ہوئے طریقوں پر ہم نے بھی عمل کرنے کی کوشش کی، اور ہم نے دوسروں کو بھی کوشش کی سمجھانے کی۔ آگے ان کی اپنی قسمت تھی، آگے ان کے اپنا
فیصلہ تھا کہ انہوں نے اس پر عمل کیا یا نہ کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک چھوٹی سی کوشش، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، میرے لیے، آپ سب کے لیے، اسپیشلی ہمارے والدین کے لیے اس کوشش کو صدقہ جاریہ بنائے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ کرتے وقت اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی جذبات میں کچھ غلط بول دیا ہو یا کچھ ایسا جو سمجھنے میں ہماری غلطی ہو گئی، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہم سب کے علم میں اضافہ کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔